अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 16। क्या बात है एहसान। ओताक में दाखिल होते एहसान की परेशान शक्ल देखते इन्होंने दरियाफ्त किया था घर मेहमानों से भरा पड़ा था। अगले हफ्ते एहसान की शादी में शिरकत के लिए ख़ानदान के तमाम लोग हवेली में जमा थे। एक से एक रंगा तकारीब का सिलसिला जारी था। जरार अपने गार्ड्स के साथ कल रात हवेली आने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। वो इनके करीब बैठते परेशान लहजे में बोले थे। क्या? ये कैसे? कहीं शेर खान? वो परेशान होते बोले थे। मुझे नहीं लगता बाबा जान, मेरे दिल को वहम सा हो रहा है। कहीं जरार कोई जज्बाती कदम? वो परेशानी से कहते, जुमला अधूरा छोड़ गए थे। जज्बाती कदम? कैसा जज्बाती कदम? सरदार इसहाक ने इसे हैरत से देखा और एहसान अलवी को अपनी गलती का फौरन एहसास हुआ था। सरदार इसहाक तो जरार की उम्मे मरियम में दिलचस्पी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तभी इन्हें हवेली से एक मुलाजिम ने आकर जन्नत बेगम की तबीयत अचानक खराब होने के बारे में इत्तला दी। जो जैसे बैठा वो उसी तरह उठकर हवेली की तरफ दौड़ा था। जन्नत बेगम बेहोश थीं। ख़वातीन इन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थीं। एक मुलाजिम को हकीम साहब को लाने के लिए दौड़ा दिया गया था। ख़वातीन से ही इन्हें पता चला था कि ज़री के ससुराल से फ़ोन था, जिसे सुनने के बाद ही जन्नत बेगम बेहोश हो गई थीं। एहसान ने अपने बदतरीन खदशे को सच साबित होता महसूस किया। ज़री के ससुराल का नंबर डायल करते इनके हाथ कँप-कँपाए थे। दूसरी तरफ न जाने किसने कॉल उठाई थी। पीछे से आहो बका की आवाज़ें आ रही थीं। इन्होंने ज़री से बात करवाने का कहा। लाला लाला जरार ने मेरी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी। लाला शम्स मुझे मुझे तलाक दे देंगे, तलाक दे देंगे। दूसरी तरफ से ज़री की आहो फुगां सुनाई दी थी। क्या किया है जरार ने? इनकी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। जरार ने उम्मे मरियम को अगवा कर लिया है। अभी कुछ देर पहले अली और दूसरे गार्ड्स उम्मे मरियम को ले गए। लाला अपने भाई को के एहसान अलवी के मेरी बहन को वापस छोड़ जाए, वरना मैं तुम्हारी बहन का जो हशर करूँगा तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से शायद शम्स ने ज़री से फ़ोन ले लिया था और अपनी बात कहने के बाद फ़ोन बंद कर दिया था। एहसान हेलो हेलो ही करते रह गए थे। ये तुमने क्या कर दिया जरार? ये क्या कर दिया जरार? एहसान अलवी कर्ब में मुब्तला सोचते रह गए थे। ऐसा लगता है जैसे इसे ज़मीन निकल गई है या आसमान खा गया है। वो और तमाम गार्ड्स लापता हैं। एहसान अलवी शाम तक इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई एहसान। सरदार इसहाक अलवी का सदमे से बुरा हाल था। एहसान के चेहरे पर शर्मिंदगी उभरी थी। मुझसे गलती हो गई बाबा जान, बल्कि गलती तो शायद उसी दिन हो गई थी जब जरार को घर के फ़र्द की हैसियत दी। एहसान के लहजे में आज पहली बार पछतावा था। अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। अब सबसे अहम मसला इसे ढूंढ निकालना है। सरदार इसहाक करख्त लहजे में बोले थे। लेकिन वो कहाँ है, यही तो पता नहीं चल पा रहा। आखिर तुम कहाँ छुप कर बैठ गए हो यावर अली खान? एहतिताम में इनके लहजे में कड़वाहट घुल गई थी। घूमते सर के साथ इसने आंखें खोली थीं और फिर बंद की थीं। आंखें खोलते ही तेज़ रोशनी इसकी आंखों में घुसी थी। इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। गहरा अंधेरा और फिर तेज़ रोशनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छटने लगा था। घूमते और चकराते सर के चक्कर अब ख़त्म होने लगे थे। इतने ही लम्हे आंखें खोलने के बाद वो बेमकसद छत को देखता रहा था। दिमाग बिल्कुल खाली खाली सा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिमाग जागना शुरू हुआ था। बेहोश होने से पहले आखिरी बार क्या हुआ था? एहसान लाला से बात करने के बाद वो आराम की गर्ज से अपने रूम में आया था। कुछ ही देर बाद अली घबराया हुआ आया था और इसे इत्तला दी थी कि हवेली से फ़ोन आया है। जन्नत बेगम की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। इस खबर ने इसके ख्वास मुख्तल कर दिए थे और बगैर सोचे समझे वो बहुत तेज़ी से गार्ड्स के साथ अपनी जीप में सवार होकर हवेली के लिए निकला था। मगर रास्ते में इसे अंदाज़ा हुआ था कि जीप कराची से बाहर जाने वाले रास्ते पर सफ़र नहीं कर रही
اور اس کے دریافت کرنے پر علی نے جو جواب دیا اس نے صحیح معنوں میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ علی اسے میر شیر علی خان کے پاس لے جا رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی مذمت کرتا اس کے اپنے گارڈز نے اسے کلوروفارم سنگھا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ سر میں اٹھنے والی درد کی شدید ٹھیسوں کو نظر انداز کرتے وہ صوفے پر اٹھ بیٹھا تھا اور اس بڑے سے کمرے کا جائزہ لیتے اس کی نظر بیڈ پر پڑی اپنی نیلی اجرک پر گئی تھی۔ غور کرنے پر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ نیلی اجرک بیڈ پر پھیلی ہوئی نہیں تھی بلکہ کسی کو اوڑھائی گئی تھی۔ وہ بری طرح چونکتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایک سوچ اس کے پیروں کی زنجیر ہوئی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کی سمت پیش قدمی کی تھی اور پھر اجرک ہٹانے پر اپنے بدترین خدشے کو سچ ثابت ہوتے دیکھا تھا۔ پیلے جوڑے میں ملبوس اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹے وہ مریم ہی تھی۔ بند آنکھوں کے کونے سے نمی بہتی سوکھ گئی تھی شاید۔ وہ بے ساختہ چند قدم پیچھے ہوا تھا اور سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اف، یہ تم نے کیا کر دیا علی، یہ کیا کر دیا؟ یہ صحیح نہیں ہوا، یہ صحیح نہیں ہوا۔ وہ پریشان نظروں سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی سوالیہ نشان تھی۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا تھا جرار الوی کو اس بارے میں کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اگر ہوتا وہ اپنے مرنے کی دعا کرتا۔ کئی بار کی کوششوں کے بعد بالآخر وہ مریم کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مریم کا ری ایکشن اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی پیچھے کھسکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے یقینی اور خوف نے جرار کو گویا اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ وہ بری طرح روتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی اور صدمے کے سبب جرار الوی سے ایک لفظ نہ بولا گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ لگا شمس بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اس زیادتی کا بدلہ آپ مجھ سے لیں گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جرار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، پھر ہونٹ باہم پوست کرتے سر جھٹک کر پلٹ گیا تھا۔ شاید اب کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ شدید طیش میں دروازے تک آیا تھا اور بری طرح دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ علی میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا علی۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر دروازے کو رسید کی تھی۔ مریم نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ تبھی دروازے کے باہر کچھ قدموں کی آواز آئی تھی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ دروازہ کھولنے پر اس کے گارڈز کی بجائے میر شیر علی خان کے آدمی کمرے میں داخل ہوئے تھے اور دو روئی دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر دروازے سے میر شیر علی خان داخل ہوا تھا، فاتحانہ چمک آنکھوں میں لیے، لبوں پر مسکراہٹ سجائے۔ جرار نے تیوری پر بل ڈال کر اسے دیکھا تھا۔ امید ہے اچھا وقت گزرا ہوگا تمہارا۔ ایک نظر مریم پر ڈال کر اس نے معنی خیزی سے مسکراتے کہا تو جرار کا خون کھول اٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی خان۔ کیوں کیا ہے تم نے یہ سب؟ جو بھی معاملہ تھا وہ تمہارے اور ہمارے درمیان تھا۔ تم مریم کو بیچ میں کیوں لائے ہو؟ اس کا ہماری دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جرار کی آواز غصے کے سبب بلند ہو گئی تھی۔ دشمنی؟ میر شیر علی خان کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان بھی بلا دشمنی ہوتی ہے کبھی؟ ہم نے تو تم سے ہمیشہ محبت کی اور محبت نبھائی ہے۔ وہ محبت سے بولا تھا۔ مریم کے آنسو تو خوف کے سبب ٹھٹر گئے تھے۔ وہ تو کنگ سی یہ گفتگو سن رہی تھی جس کا ایک لفظ بھی اسے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ مجھے میرے ہی گارڈز کے ذریعے اغوا کروانا یہ تمہارے نزدیک محبت ہے؟ جرار نے تنزن کہا تو مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا مطلب وہ جرار کو غلط سمجھ رہی تھی۔ تو شاید تم محبت کے صحیح معنوں سے واقف نہیں ہو خان، کیونکہ محبت وہ ہے جو میں نے الوی خاندان سے پائی ہے۔ جرار کا لہجہ فخر و محبت سے لبریز تھا۔ کیا حق محبت کرتے ہیں وہ تم سے؟ جو لڑکی تمہاری منظور نظر ہے اسے تو تمہاری زندگی میں شامل نہیں کر سکے۔ ہمیں دیکھو ہم نے کیسے راتوں رات اسے تمہارے قدموں میں لا ڈھیر کیا۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت۔
میر شیر علی خان نے فخر و غرور سے کہا، جن سے محبت ہو ان کی جگہ قدموں میں نہیں دل میں ہوا کرتی ہے خان، اور میرے گھر والے دوسروں کی عزتوں کو اپنی خواہشوں کے قدموں تلے روندتے نہیں ہیں۔ یہی تربیت میرے لالا جان نے میری کی ہے۔ مریم کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں، بہتر ہے تم اسے اس کے گھر واپس بھیج دو۔ تم جو چاہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جرار کا انداز کچھ تحکم بڑا تھا، البتہ آواز سے نکاہت جھلکتی تھی۔ یہ بات تو اب بھول ہی جاؤ میر یاور علی خان کہ یہ لڑکی اب کبھی اپنے گھر جائے گی، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کی وہ واحد کمزوری ہے جو ہماری سب سے بڑی طاقت بنے گی۔ میر شیر علی خان نے معنی خیزی سے ہنستے کہا تھا، چیلنج کیا تھا نا سردار اسحاق علوی نے مجھے، اب بڑی پنچایت میں اس کی ناک نہ کٹوا دی تو میرا نام میر شیر علی خان نہیں۔ میر شیر علی خان کے لہجے سے تنفر جھلکا تھا۔ پنچایت؟ جرار نے حیران نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ہاں پنچایت، وہی پنچایت جس میں سردار اسحاق علوی نے تمہیں اپنا فخر و غرور کہا تھا اور مجھے چیلنج کیا تھا کہ اگر میں نے بڑی پنچایت میں تم سے یہ کہلوا دیا کہ میں یعنی میر شیر علی خان ہی تمہارا حقیقی باپ ہوں اور تم اب میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں مجھے سونپ دے گا۔ اب اسی پنچایت میں تم یہ سب کہو گے اور سردار اسحاق علوی سنے گا۔ میر شیر علی خان نے فاتحانہ کہکا لگایا۔ جرار کا دل کہیں نیچے ہی نیچے ڈوبا تھا۔ یہ بات 6-7 سال پرانی تھی۔ اس کا مطلب میر شیر علی خان اتنے سالوں سے اس چیلنج کو جیتنے کی پلاننگ کر رہا تھا، تو اس کی پلاننگ کتنی مربوط و منظم ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا خان، جرار نے قطعیت سے کہنے کی کوشش کی، مگر اپنی آواز کا کھوکھلا پن تو خود اسے بھی محسوس ہوا تھا۔ ایسا ہی ہوگا جانے پدر، ایسا ہی ہوگا۔ اتنے سال سے میں اس پر کام کر رہا ہوں اور یقین مانو سب کچھ ویسا ہی ہوا ہے جیسا ہم نے سوچا تھا۔ تمہارے گارڈ علی کو اپنے قابو میں کرنا سب سے مشکل مرحلہ تھا، لیکن وہ بہت آسانی سے حل ہوا جب ہم نے اس کی جذباتی رگ کو دبایا کہ وہ اپنے سردار کی امانت کو اتنے آرام سے کسی اور کا ہونے دے دے گا، اور بس پھر وہ ویسا ہی کرتا گیا جیسا ہم نے کہا۔ پہلے تمہیں اغوا کیا اور پھر تمہارا نام لے کر مریم کو۔ ہم پر نہ کسی کو شک ہوا، نہ ہی ہمارا نام کہیں آیا۔ پھر بھی ہم فتح یاب ہیں، اور اب جو کارنامہ تم انجام دینے والے ہو، اس کے بعد تو سردار تمہاری شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ جرار سن ہوتے اعصاب کے ساتھ میر شیر علی خان کی چال بازیاں سن رہا تھا، اور اسے احسان علوی کی کئی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ جرار کو میر شیر علی خان سے بچ کر رہنا چاہیے، وہ جرار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیسا کارنامہ؟ جرار کے لہجے میں پہلی بار خوف کے سائے لہرائے تھے۔ رحمتیں، میر شیر علی خان نے بلند آواز میں اپنے کسی خدمتگار کو پکارا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ کسی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آنے والا قاضی تھا۔ جرار کے سر پر تو گویا ساتوں آسمان ہی ایک ساتھ آن گرے تھے۔ یہ قاضی کیوں؟ تم کیا؟ صدمے کے سبب وہ بے ربطگی سے بولا تھا۔ یہ قاضی اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے جس کے لیے تم نے مریم کو اغوا کروایا ہے۔ تمہاری دل کی خواہش تمہارے گھر والوں نے پوری نہیں کی تو تم نے خود ہی کر لی، مریم سے شادی کرنے کی خواہش۔ میر شیر علی خان کا انداز برقرار تھا۔ میں نے مریم کو اغوا نہیں کیا، وہ چیخ کر بولا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ یہ بات اس چار دیواری میں موجود افراد کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا جانے پدر۔ باہر ہر ایک کو خبر ہو چکی ہے کہ مریم کو تم نے اغوا کروایا ہے، اور کیوں کروایا ہے یہ بات محتاج وضاحت نہیں۔ تمہارا اور مریم کا نکاح اس بات پر مہر لگانے کے لیے کافی ہوگا کہ یہ کام تم نے ہی کیا ہے۔ اب میر شیر علی خان کا لہجہ و انداز سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم جیسا چاہتے ہو ویسا کبھی نہیں ہوگا خان، کبھی نہیں، چاہے تم میری جان ہی کیوں نہ لے لو، جرار نے قاطعیت سے کہا تھا۔ تم ہماری جان ہو، اور اپنی جان بھی بلا کوئی لیتا ہے؟ ہاں، البتہ اس کی جان لینے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک آنکھ سے مریم کی سمت اشارہ کیا تو اس کے گارڈز نے مریم پر گن تانی تھی۔
اس کا اشارہ سمجھ کر جرار ہڑبڑا کر پلٹا تھا۔ بیڈ کے کونے میں سیمی چڑیا کی مانند دبی بیٹھی مریم اب مزید خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ آنسوؤں سے لبریز سوالیہ آنکھیں جرار پر ٹکی تھیں۔ بھلا وہ کس بات کی سزا پانے جا رہی تھی؟ سردار جرار الوی کی محبت ہونے کی سزا؟ اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہی کرو جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے کان کے پاس میر شیر علی خان کی برف کی مانند ٹھنڈی آواز ابھری تھی۔ اس کے بعد جرار مزاحمت نہیں کر سکا تھا۔ نکاح نامے پر آخری سائن کرتے ہی مریم کے خواص اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جرار بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے اسے، تم ڈاکٹر ہو، تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میر شیر علی خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ صوفے پر بٹھایا، مگر اس کی نظریں فکر مندی سے مریم پر ٹکی تھیں۔ پھر میر شیر علی خان نے اس سے اپنے نام خط لکھوایا تھا، جس پر آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد کی تاریخ درج تھی، اور میر شیر علی خان اسے پنچایت میں پیش کرنے والا تھا۔ جرار کا خط مکمل کرتے ہی میر شیر علی خان کے ایک آدمی نے اس کے چہرے پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ان دونوں کو الگ کر دو۔ جرار کو کسی بھی طرح اس لڑکی تک نہیں پہنچنا چاہیے جب تک میں نہ چاہوں، میر شیر علی خان قطعیت سے کہتا اٹھا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تڑپنے دو ابھی مجھ کو، تڑپنے دو ابھی مجھ کو، محبت جرم ہے میرا، میری آنکھوں میں رہنے دو یہ آنسو اور بہنے دو، مجھے الزام کوئی دو، محبت جرم ہے میرا، میں تو وہ مسافر ہوں کہ اپنے قافلے سے جو بغاوت کر کے پچھتائے، اور جس پر بھروسہ ہو اسی سے چوٹ بھی کھائے، مجھے بس درد سہنے دو، محبت جرم ہے میرا، وہ میرا ہو نہیں سکتا میں جس کو ٹوٹ کے چاہوں، کسی کو واسطہ دے کر کہاں تک ساتھ لے جاؤں، مجھے تنہائی سہنے دو، محبت جرم ہے میرا، مجھے تنہائی سہنے دو، محبت جرم ہے میرا۔ تیز برستی بارش میں وہ پنچایت کے بیچ میں کھڑا تھا، سر جھکائے، شکستہ سا۔ شکستگی کا یہ سفر نہ جانے اب کب تک اور کہاں تک جاری رہنا تھا۔ وہ یہاں آیا نہیں تھا، لایا گیا تھا۔ 15 دن کی قید میں اس کی زبان پر ایک ہی نام کا ورد تھا، مریم۔ ایک ہی سوال کی تکرار تھی، مریم کہاں ہے؟ مگر میر شیر علی خان اور اس کے آدمیوں نے گویا اس کا ذکر نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ جب تک تم ہمارے ساتھ پنچایت میں چلنے کی حامی نہیں بھرتے، تب تک مریم کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ کل اس سے میر شیر علی خان نے کہا تو اسے ہتھیار ڈالنے ہی بنی، اور آج میر شیر علی خان اسے پنچایت میں لے آیا تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے اس کا لکھا ہوا خط پڑھا گیا تھا، جسے سردار اسحاق الوی نے رد کر دیا تھا، اور احسان الوی نے ہاتھ میں تھامتے ہی اس کی رائٹنگ پہچان لی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلتے تکلیف دہ تاثرات کو جرار نے پجاروں کے کالے شیشوں سے بھی بڑی وضاحت سے دیکھا تھا۔ اس کے کندھوں پر مزید بوجھ آن پڑا تھا۔ اس خط میں بھلا کیا تحریر تھا؟ میر شیر علی خان نے اس سے لکھوایا تھا اعتراف جرم، وہ جرم جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، مریم کو اغوا کروانے اور زبردستی نکاح کرنے۔ ساتھ ہی یہ بھی تحریر تھا کہ وہ ایک بار تو سردار اسحاق الوی اور احسان الوی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ ان سے زیادہ دن چھپ نہیں سکے گا، اس لیے وہ اب اپنے حقیقی باپ میر شیر علی خان سے پناہ لینا چاہتا ہے۔ وہ اسے اور مریم کو اپنے پاس رکھے تاکہ وہ سرداروں کے عتاب کا نشانہ بننے سے بچ سکے۔ بولو سردار جرار، کیا یہ خط تم نے لکھا ہے، اور جس کا اعتراف کیا ہے، کیا وہ جرم تم نے ہی کیا ہے؟ پنچایت کے سردار نے کرخت لہجے میں دریافت کیا تھا۔ جرار کی خاموشی جوں کی توں برقرار تھی۔ میں نے کہا ہے نا، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، یہ سب میر شیر علی خان کی سازش ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں جرار، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردار اسحاق الوی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ احسان کو سردار اسحاق کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ جرار کی حرکت کے نتائج وہ بھول گئے تھے شاید۔ وہ ان کی ہی بیٹی تھی جو طلاق کا داغ ماتھے پر سجائے ان کی چوکھٹ پر آن بیٹھی تھی۔
اماں جان گویا چارپائی سے لگ گئی تھی اور پورے خاندان میں جو بدنامی ہوئی تھی وہ الگ، اور پھر بھی سردار اسحاق کہہ رہے تھے کہ وہ جرار کے ساتھ ہیں۔ گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اس کے روبرو آن کھڑے ہوئے تھے۔ اب پہلی بار جرار نے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی اجنبیت سردار اسحاق کے لیے نئی تھی۔ میر یاور علی خان، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ سردار اسحاق نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ میر یاور علی خان نام ہے میرا، آج سے مجھے کوئی سردار جرار علوی نہ کہے۔ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ دور قریب بیٹھے کھڑے ہر شخص نے واضح طور پر سنا تھا۔ میر شیر علی خان کے لب فاتحانہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ لکھا تھا میں نے یہ خط اپنے باپ میر شیر علی خان کو۔ جو جذباتی قدم میں نے اٹھایا تھا میں جانتا تھا اسے سردار اسحاق اور سردار احسان کبھی بھی تسلیم نہ کریں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مریم کو مجھ سے الگ نہ کر دیں، اس لیے میں نے خان بابا کو خط لکھا۔ مجھے یقین تھا کوئی میرا ساتھ دے نہ دے وہ ضرور دیں گے، کیونکہ وہ میرے حقیقی باپ ہے۔ میری تکلیف، میرا درد جتنا پریشان کن میرے باپ کے لیے ہے اتنا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وہ اب بھی بلند سپاٹ لہجے میں مخاطب تھا۔ اس کے جملے سے سردار اسحاق کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑائے تھے۔ صدمے کے سبب ان کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا تھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ان کا اعتماد کیسے جیتا تھا سامنے کھڑے اس لڑکے نے۔ محبت کا وہ مظاہرہ سردار اسحاق آج تک نہ بھولے تھے۔ احسان علوی تیزی سے آگے آئے تھے اور سردار اسحاق کو سہارا دیا تھا۔ نفرت سے بھرپور ایک نظر جرار پر ڈالی تھی، جو سردار اسحاق کی سمت پریشان فکرمند نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صحیح کہا تم نے، تم واقعی میر شیر علی خان کے بیٹے ہو، اسی کی طرح دھوکے باز اور چال باز۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری محبت اور ہماری صحبت دونوں ہی تم پر اثر انداز نہ ہوئیں۔ تم واقعتاً ہمارے ساتھ رہنا ڈیزرو نہیں کرتے۔ تمہیں میر شیر علی خان کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ احسان نے زہر میں بجھے لہجے میں کہا تھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ جرار نے نگاہیں چراتے جھکائی تھیں۔ وہ ان کا مجرم تھا یقیناً۔ اس نے سوچا احسان علوی سردار اسحاق کو لیے پنچایت سے ہی چلے گئے تھے۔ اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ میر شیر علی خان نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا جرار کو وہاں سے لے جانے کے لیے۔ پھر اس نے پنچایت کے سرداروں کو کیا کہا کیا نہیں اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد میر شیر علی خان آ کر پجاروں میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑیاں سٹارٹ ہوئی تھیں اور ایک کے پیچھے ایک منزل کی طرف محو سفر ہوئی تھیں۔ ان کی منزل خانوں کی حویلی تھی، جسے لال حویلی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ سرخ اینٹوں سے بنی تھی۔ 17 سال پہلے میر شیر علی خان اسی پنچایت سے نامراد لوٹا تھا اور آج بامراد۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ حویلی میں آج ایک بڑے جشن کا انتظام تھا۔ خانوں نے سرداروں کو دھول چٹائی تھی، بغیر ہتھیاروں کے میدان فتح کیا تھا۔ حویلی میں اس کا شاندار استقبال ہوا تھا۔ بی بی جان تو اس کے واری صدقے ہو رہی تھیں۔ وہ شدید اعصابی دباؤ کا شکار تھا، اسی لیے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہو کر اسے اجنبیت کا احساس کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہ کمرہ بالکل اسی طرح ڈیکوریٹ تھا جیسا کراچی میں تھا۔ میر شیر علی خان کی اس پر اتنی گہری نظر تھی کیا؟ وہ لمحہ بھر کو ٹھہرا تھا۔ نہیں، یہ میر شیر علی خان نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی سوچ کی نفی کی تھی۔ پھر یکدم اسے ایک خیال آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی چھانے لگی تھی۔ علی، وہ بلند آواز میں غصے سے بولا تھا۔ جی سردار۔ پیچھے سے علی کی آواز آئی تو وہ غصے سے پلٹا۔ علی دروازے کے پاس ہاتھ باندھے سر جھکائے مؤدب کھڑا تھا۔ جرار عالم تیش میں اس کی سمت بڑا تھا، اسے گریبان سے تھام کر دیوار سے لگایا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے میری پیٹھ میں چھڑا گھونپا، میری دوستی، میرے اعتبار کا یہ صلہ دیا، مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہا۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے علی، مجھے میرے گھر والوں سے جدا کر دیا ہے، مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ آج پہلی بار لالا جان کی نظروں میں میرے لیے نفرت تھی، حقارت تھی۔
وہ علی کا گریبان چھوڑ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا تھا اور اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، لیکن اس کا ایک ایک لفظ سسکی تھا۔ میں تمہیں صرف خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ بس تمہاری ابتر حالت نے مجھے شیر خان کی پیشکش قبول کرنے پر مجبور کر دیا، اور تم نے میرا سودا کر دیا ہان سے۔ جراڈ نے اس کی بات منقطع کی تھی۔ مجھے دیکھو، کیا خوش لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر کھڑا ہوا تھا اور علی کا چہرہ تھام کر اس کا رخ اپنی سمت کیا تھا۔ میں اب کبھی خوش نہیں رہ سکتا علی، میرے دل کی خوشی جن کے ساتھ تھی وہ لوگ مجھ سے چھین لیے ہیں تم نے۔ وہ اس کی سمت سے رخ پھیر کر اب کمرے کے وسط میں کھڑا تھا، نہ جانے کیسی بے چینی بھر گئی تھی اس کے وجود میں۔ اور بی بی جی، وہ بھی تو تمہارے دل کی خوشی تھیں۔ کیسا برجستہ جملہ تھا! وہ لمحہ بھر کو لاجواب ہوا تھا۔ ہاں مریم، میرے دل کی خوشی تھی، لیکن یہ خوشی اماں جان، بابا جان، لالا جان، شفیق احمد، ان سب کے بغیر ادھوری ہے، کیونکہ ان سب کے بغیر میں ادھورا۔ تم مجھے میرے اپنوں کے درمیان سے غیروں میں لے آئے ہو علی، تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ وہ شدید کرب میں مبتلا تھا۔ ٹھیک ہے سردار، مجھ سے جذبات میں بہت بڑی بھول ہو گئی، میں نے ایک انتہائی غلط قدم اٹھایا، لیکن اب میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں ابھی حویلی جا کر سرداروں کے سامنے سب سچ بول دوں گا۔ اس بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ احسان لالا جس قدر غصے میں ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ تمہاری بات سننے کا مرحلہ تو آئے گا ہی نہیں۔ جراڈ نے اس کی بات منقطع کی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب صرف صبر کیا جا سکتا ہے اور انتظار وقت کے گزرنے کا۔ جراڈ کی گہری سنجیدہ آواز گونج رہی تھی۔ علی نے تابیہ داری سے سر جھکایا تھا۔ مریم کہاں ہے اب؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد علی سے دریافت کیا تھا۔ بی بی جی یہاں حویلی میں ہی ہیں، آپ کی بی بی جان اور گھر کی خواتین کے ساتھ۔ نکاح کے بعد میں خود انہیں یہاں لایا تھا شیر خان کے کہنے پر۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ شیر خان انہیں کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے بھی یہاں آ کر ہو گیا ہے۔ علی کا انداز یقین دلاتا ہوا تھا۔ محبت! ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، انہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے اپنی خوشی کے لیے۔ اب تم جاؤ اور مجھے اپنی شکل اس وقت تک مت دکھانا جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بلاؤں۔ اور ایک بات، اور اس کمرے کی آرائش جو تم نے کی ہے، اس نے میرے زخموں کو مزید ادھیڑا ہے، مرہم نہیں رکھا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ جراڈ کا لہجہ کسی بھی قسم کی گنجائش سے عاری تھا۔ علی خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اگلے دن ہی پورے گاؤں میں میر یاور علی خان کی شادی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ خاندان بھر سے لوگ اس سے ملنے آ رہے تھے۔ یہانوں کے سرداروں کو شکست فاش تھی، جس پر وہ جتنا بھی خوشی مناتے کم تھا، اور اب تو یہ خوشی دوہری تھی کہ میر یاور علی خان کی شادی کی خبر بھی ساتھ تھی۔ میر شیر علی خان اور اس کے بیٹوں کی گردنیں فخر سے اٹھی ہوئی تھیں، جبکہ جراڈ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اسے میر یاور علی خان سے جراڈ بننے میں بہت کم وقت لگا تھا، لیکن جراڈ سے واپس میر یاور علی خان تک کا سفر طے کرنے میں شاید ساری عمر لگ جانی تھی۔ ایک کے بعد ایک رسمیں ادا ہو رہی تھیں۔ وہ بت بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی وہ زندگی گھوم رہی تھی جب احسان اسے اپنے ساتھ شہر لے گئے تھے، اسے پڑھایا لکھایا اور باشعور انسان بنایا۔ ان کی محبت، ان کا غصہ، ان کی نرمی سب یاد آنے لگا۔ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا اور اجنبی نگاہوں سے اپنے بڑے بھائی کی سمت دیکھا تھا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے ماحول سے مانوس ہونے میں۔ اس نے سر جھٹک کر یادوں سے پیچھا چھڑایا تھا۔ نہ جانے مریم کا کیا حال ہوگا۔ وہ تو بے قصور اس سب میں پھنس گئی ہے۔ اسے مریم کی فکر لاحق تھی۔ یقیناً یہ وقت اس کے لیے بہت کڑا وقت تھا۔ نہ گھر والے تھے، نہ گھر والوں سے ملنے کا آسرا۔ اجنبی لوگوں کے درمیان نئے رشتوں میں بننے جا رہی تھی۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر جراڈ کی دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں تو وہ رسمیں بیچ میں ہی چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا۔ جانے دو، اب کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی جان ہماری مٹھی میں ہے۔ میر شیر علی خان نے اپنے بڑے بیٹے کو جراڈ کے پیچھے جانے سے روکا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔
کچھ ہی دیر بعد وہ واپس لوٹ آیا تھا، سب کی تمسخر اڑاتی نگاہوں کو نظر انداز کرتا وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے کئی بار دھتکارنے کے بعد بھی علی اس کا سایہ بنا ہوا تھا۔ علی کے ذریعے ہی اسے سردار اسحاق علوی کی خرابی طبیعت، زرمیم کی طلاق اور احسان کی شادی کا علم ہوا۔ احسان کی شادی بالکل سادگی سے ہوئی تھی، خاندان سے کسی نے شرکت نہ کی تھی، سرداروں کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے تھے، دبی دبی سرگوشیاں جاری تھیں، انہیں سرداری کے لیے نااہل گردانا جا رہا تھا، خون بہا میں آئے لڑکے کو اپنا بیٹا بنانے کے فیصلے کی مذمت کی جا رہی تھی، جو عمل سب کے نزدیک قابل تعریف تھا، پہلے ساتھ ہی اس بات کو بھی بہت بڑی بے عزتی تصور کیا جا رہا تھا، سرداروں کی کہ خانوں کو خون بہا میں آیا لڑکا واپس کر دیا گیا۔ تم اس تمام تر تباہی کے ذمہ دار ہو علی، میری تباہی کے، مریم کی تباہی کے، سرداروں کی تباہی ہے، صرف تم ذمہ دار ہو۔ تمام باتیں سن کر اس نے علی کو کہا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس نے درشتی سے کہتے علی کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور خود وہیں دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ احساس زیادہ حد سے سوا تھا۔ لالا جان، اماں جان، میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں۔ وہ تنہائیوں سے ہم کلام تھا، یہ تنہائیاں اسے گویا کھنڈر کر دینے والی تھیں۔ حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک مریم کو رخصت ہو کر آنا تھا اور یہ فاصلہ بھی مریم طے نہ کر پائی تھی، اس سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا خیال رکھنا، ان 15-20 دنوں میں یہ بچی بہت روئی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ خان یہ سب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ورنہ جرار کے تاثر چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کے جملے ادھورے رہ گئے تھے۔ تم بھی آرام کرو، بی بی جان نے بیڈ سے اٹھتے کہا تھا اور ایک نظر دوبارہ ہوش و ہٹ سے بیگانہ مریم پر ڈالی تھی، پھر خاموشی سے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس نے تھکی تھکی سانس خارج کی تھی اور دکھ بڑی ایک نظر مریم پر ڈالی تھی۔ اب اسے تمام عمر مریم کی الزام دیتی نگاہوں کا سامنا کرنا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا، بیڈ کے ساتھ ہی، اور بہت آہستگی سے، بہت عقیدت سے مریم کا ہاتھ تھاما تھا اور نم آنکھوں سے مریم کو دیکھا۔ وعدہ کرتا ہوں تم سے مریم، تمہاری عزت و وقار تمہیں لوٹاؤں گا، تمہیں تمہارے والدین اور بھائیوں سے واپس ملواؤں گا، تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ازالہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ تمہیں خوش رکھ سکوں، گو کہ خوشی اب میرے لیے یکسر اجنبی ہو چکی۔ وہ بے خبر مریم سے وعدہ وفا کر رہا تھا اور رات آہستہ آہستہ بیتتی جا رہی تھی۔ آنے والے دن اس کے لیے مزید آزمائش کے ثابت ہوئے تھے۔ مریم کا رویہ بہت زیادہ حوصلہ شکن تھا، وہ اس سے بات کرنا یا اس کی بات کا جواب دینا تو دور، اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی، اور مریم کے اس رویے کو وہ حق بجانب سمجھتا تھا۔ میر شیر علی خان کی بہت کوشش تھی کہ وہ تمام گھر والوں سے مل کر رہے، لیکن جرار نے خود پر بے حسی کا ایسا ہول چڑھا لیا تھا جو کسی کو بھی اس سے زیادہ گلنے ملنے نہ دے رہا تھا۔ دوسری طرف بی بی جان مریم کو اٹھتے بیٹھتے سمجھاتی رہتی تھیں، جس کا اگر بہت کچھ نہیں تو اتنا فائدہ ضرور ہوا تھا کہ وہ جرار کی بات کا جواب دینے لگی تھی۔ ابھی بھی جرار کی حویلی آمد پر انہوں نے مریم کو زبردستی روم میں بھیجا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ لمحہ بھر کو حیران رہ گئی۔ جرار کمرے کے وسط میں دوزانوں بیٹھا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گود میں رکھے تھے، اس کا سفید سوٹ مٹی میں اٹا ہوا تھا، پاؤں کی ایڑی سے خون رس رہا تھا، وہ سر جھکائے اپنی ہتھیلیوں میں نہ جانے کون سی گمشدہ چیز تلاش رہا تھا۔ مریم جھکتے قدموں سے اس سے کچھ فاصلے پر آن کھڑی ہوئی تھی، سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا پوچھے اور کیسے پوچھے۔ میں انہیں روکنے گیا تھا، میں نے لالا کو سب سچ بتا دیا مریم، سب کچھ، لیکن لالا جان نے میری اپنے جرار کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس کا انداز خود فراموشی و خود کلامی کا سا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مریم زمین پر اس کے پاس ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ لیکن میں اب ان کے لیے جرار کہاں رہا ہوں، میں تو میر یاور علی خان ہوں، اس لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے مر بھی جاؤں تو بھی وہ یقین نہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے جرار کو مرنے کے لیے کہہ دیا، میری موت بھی انہیں اب میری سچائی کا یقین نہیں دلا سکتی، کیونکہ میرے مرنے یا زندہ رہنے سے اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری ذات اس قدر پستی میں گر گئی ہے،
میری ذات اس قدر بے معنی و بے حیثیت ہو گئی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی میں زندہ ہوں۔ میں کس قدر ڈھیٹ ہوں۔ مجھے تو مر جانا چاہیے مریم، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، اور آج مریم نے پہلی بار جرار الوی کے دکھ کو دل سے محسوس کیا تھا۔ شاید اسی لیے آج اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے لیے نہیں بلکہ جرار الوی کے لیے بہے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد مریم کو بی بی جان سے جرار کی اس دن کی بدحالی کی وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ سردار اسحاق الوی نے سرداری سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے سرداری کا تاج اپنے چھوٹے بھائی کے سر پر رکھ دیا تھا اور خود پوری فیملی سمیت گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جرار کسی طرح احسان الوی کو روکنے کے لیے ان کے قدموں کی دھول ہو گیا۔ میں جانتی ہوں مریم، تم نے بغیر کسی قصور کے سزا کاٹی ہے، لیکن میرا یاور بھی بغیر کسی گناہ کے سزا کاٹ رہا ہے۔ جتنے ہم سب تمہارے لیے اجنبی ہیں، اتنے ہی جرار کے لیے ہیں۔ وہ اس خاندان کا خون ضرور ہے، لیکن اس کی رگوں میں الوی خاندان کی محبت دوڑتی ہے خون کی جگہ۔ اسی لیے ان سب کی جدائی میں وہ تنکا تنکا بکھرتا جا رہا ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، میرے یاور کو یوں بکھر جانے سے بچا لو۔ صرف تم ہی ہو جو اسے واپس زندگی کی طرف لا سکتی ہو مریم، صرف تم۔ مریم نے بے ساختہ ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ فیصلہ ہو گیا تھا، اب مریم کو صرف جرار الوی کی بن کر رہنا تھا۔ خاموشی جرار الوی کی ذات کا حصہ اور خاصہ بن گئی۔ ایک مستقل درد تھا جو اس کی آنکھوں میں آن ٹھہرا تھا۔ مریم نے اب اس کے درد کو سمجھنا شروع کیا تو اس کے اپنے زخموں پر گویا مرہم لگنا شروع ہوا تھا۔ شاید درد ہی دوا ہوا کرتا ہے بعض اوقات۔ میر شیر علی خان نے اسے اپنے ساتھ مصروف رکھنے کے لیے ڈیرے پر لے جانا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ علی سے اس کی دلچسپی دریافت کر کے میر شیر علی خان نے اسے گاؤں میں ڈسپنسری کھولنے کا مشورہ دیا تھا، اور جرار کے مثبت جواب پر کچھ ہی عرصے میں ایک ڈسپنسری قائم ہو گئی تھی۔ ڈسپنسری کی تمام سہولیات کی فہرست مرتب کر کے اس نے علی کے حوالے کر دی تھی۔ وہ اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کر چکا تھا، پریکٹس بھی کر چکا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس ڈسپنسری کی شہرت دور قریب کے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک وہ مریضوں کو چیک کرتا، انہیں ادویات دیتا۔ یہ کام اسے دلی سکون پہنچاتا تھا۔ وہ نارمل ہونے لگا تھا آہستہ آہستہ، مگر جب جب احسان کے کہے جملے یاد آتے تو زندگی سے دل اچاٹا ہو جاتا۔ وہ دن بڑی اذیت کے دن ہوا کرتے تھے، خود جرار کے لیے بھی اور مریم کے لیے بھی۔ وقت دلوں پر لگے زخموں کو مرہم زدہ کرتا گزر گیا تھا، البتہ یہ زخم کبھی کبھی رستے تھے۔ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے علی۔ ڈسپنسری سے واپسی پر ڈرائیو کرتے علی کو اس نے مشورہ دیا تھا۔ جس دن خود کو معاف کر دوں گا اس دن ضرور اس بارے میں سوچوں گا سردار، علی نے شرمندگی سے کہا تھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے علی، مجھے خان کہا کرو۔ جرار نے آنکھوں پر لگے نظر کے گلاسز اتارتے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں کو دبایا تھا۔ علی نے حیرت بڑی ایک نظر اس ٹوٹے بکھرے شخص پر ڈالی تھی۔ کیا کروں، عادت ہی نہیں ہوتی۔ علی کے لہجے میں بے بسی پناہ تھی۔ 5 سال بیت گئے، پھر بھی عادت نہیں ہوئی۔ جرار کی تھکی تھکی سی آواز پر اس نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ 5 صدیاں بھی بیت جائیں تب بھی عادت نہ ہوگی سردار۔ اتنی لمبی زندگی کی بد دعا نہ دو علی۔ ان 5 سالوں میں ایک ایک سانس گن گن کر گزاری ہے۔ اگر میں آج زندہ ہوں تو صرف اس لیے کہ اللہ پاک نے میرے لیے زندہ رہنے کے 2 اسباب پیدا کیے، ایک مریم اور دوسرا میرا بیٹا خطیب، ورنہ شاید میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن علی کا وجود ہمیشہ کی طرح ایک ان دیکھی آگ جھلسنے لگا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے تو لون میں اپنے کزنز کے ساتھ کھیلتا خطیب دوڑتا ہوا جرار کے قدموں سے آ لپٹا تھا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور پھر اسے باتیں کرتا حویلی میں داخل ہو گیا تھا۔ بی بی جان کے کمرے میں گیا تو وہ افسردہ اور پریشان نظر آئیں۔ وہ ان کی پریشانی کی وجہ جانتا تھا۔ بی بی جان کے دونوں بڑے بیٹے آج کل جائیداد کے بٹوارے کو لے کر تنازع کا شکار تھے۔ جھگڑا اتنا بڑھ چکا تھا کہ حویلی میں دیواریں اٹھنے کی بات ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس اپنے روم میں آ جاتا۔ یہ اس کی روٹین تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ بیڈ پر نیم دراز کتاب کے مطالعے میں غرق تھا جب مریم روم میں داخل ہوئی۔ خطیب کب سویا؟ اس کے پہلو میں بے خبر سوئے خطیب کو دیکھ کر دریافت کیا تھا۔ کافی دیر ہو گئی۔ جرار نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی تھی اور گلاسز کتاب پر رکھتے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔
مریم جائے نماز بچھا رہی تھیں۔ غالباً وہ عشاء پڑھنے کے ارادے سے وضو کر کے آئی تھیں۔ مریم، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔ جرار کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ حیران سی ان کے روبرو آ بیٹھی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامتا مدھم سا مسکرایا تھا۔ تمہیں علم نہیں ہے لیکن میں نے شادی کی رات تم سے کچھ وعدے کیے تھے۔ وہ مدھم لہجے میں مخاطب تھا۔ کیسے وعدے؟ مریم حیران تھی۔ تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ، تمہارے ساتھ ہوئی ناانصافی کا ازالہ کرنے کا وعدہ، اور تمہیں دوبارہ تمہاری فیملی سے ملوانے کا وعدہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا آہستہ آواز میں کہتا جا رہا تھا۔ مریم کی حیران آنکھیں نم ہوتی چلی گئی تھیں۔ جرار، یہ نام احساس تشکر سے اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنی ڈسپینسری کے کام کے سلسلے میں میرا حیدرآباد جانا ہوا تھا، تو میں نواز بھائی سے ملنے گیا تھا ان کی شاپ پر۔ وہیں اکرام انکل سے ملاقات ہوئی۔ وہ جتنے نارمل انداز میں بتا رہا تھا، مریم جانتی تھی بات اتنی آرام سے نہیں ہوئی ہوگی، اور میں نے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی، ان سے ریکویسٹ کی کہ میں مریم کو ان لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ کل ان کی کال آئی تھی ڈسپینسری کے نمبر پر، انہوں نے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ اب بھی اسی انداز میں مخاطب تھا۔ آپ نے معافی کیوں مانگی؟ وہ نم خفا لہجے میں مخاطب تھی۔ کیا مجھے نہیں مانگنی چاہیے تھی؟ میرے سبب انہوں نے جو ذلت اٹھائی، اس پر میں اگر ان کے قدموں میں بھی بیٹھ جاتا تو کم تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیکن آپ بے قصور تھے، وہ احتجاجاً بولی تھی۔ اور یہ حقیقت کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اس کے تلخی سے کہنے پر مریم نے روتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ یہ حقیقت اب اپنے معنی کھو چکی ہے۔ وقت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے نام کے آگے میرا نام لگا ہے۔ اب میں تمہارا حوالہ ہوں، اور میں تمہیں معاشرے میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جیتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نرم لہجے میں مخاطب تھا۔ مریم نے روتے ہوئے سر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ جرار الوی کا مقام اس کے دل میں مزید بڑھا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی اماں جان کو مطلع کرنے کے بعد وہ مریم اور حتیب کو حیدرآباد کے لیے لے کر روانہ ہوا تھا۔ علی ان کے ساتھ تھا۔ میر شیر علی خان کو وہ کم ہی اپنے فیصلوں سے آگاہ کیا کرتا تھا۔ ویسے بھی میر شیر علی خان اب اس کی طرف سے بے فکر تھے۔ اب وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ حیدرآباد میں مریم کو اس کے گھر کے دروازے پر اتارا۔ چلے نا جرار، وہ خوشی سے بے حال آگے بڑھی تھی۔ جرار کو رکتا دیکھ کر پلٹی تھی۔ صرف تمہیں بلایا ہے مریم، مجھے نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈور بیل بجائی تھی۔ میں 2-3 دن بعد تمہیں لے جاؤں گا، پریشان مت ہونا، اپنا اور خطیب کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ چلو علی، وہ ششد کھڑی مریم سے جلدی جلدی بولا تھا اور گاڑی میں آن بیٹھا تھا۔ علی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور گاڑی ریورس کی تھی۔ جرار نے بیک ویو مرر میں گھر کا گیٹ کھلتے اور اکرام صاحب کو نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہر شے دھول مٹی میں چھپ گئی تھی۔ اب کہاں جانا ہے سردار؟ علی نے دریافت کیا تھا۔ ولید کی طرف۔ مجھے ولید سے ملنا ہے، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا بولا تھا۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم اپنی صحت پر اتنا کمپرومائز کیسے کر سکتے ہو؟ حالت دیکھی ہے اپنی۔ ولید اس وقت اپنے کلینک پر تھا، بڑی گرم جوشی سے ملا تھا ہمیشہ کی طرح۔ کچھ عرصہ پہلے ہی جرار نے اس سے دوبارہ رابطہ کیا تھا اور اس کے پوچھنے پر تمام حقیقت سے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہم ہے تمہارا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ جرار کا انداز ٹالنے والا تھا۔ پھر اس نے ولید کو ایک گھر خریدنے کا کہا۔ وہ مریم اور حتیب کو حویلی سے نکالنا چاہتا تھا جلد سے جلد۔ وہاں ہونے والے جائیداد کا تنازع اسے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ ولید نے اس سے کچھ وقت مانگا تھا اس پر غور کرنے کے لیے۔ وہاں سے وہ کراچی کے لیے نکلے تھے۔ جرار کو ڈسپینسری کے لیے ادویات خریدنی تھیں۔ ڈسپینسری کا سٹاک ختم ہونے والا تھا۔ میڈیسنز کا کام نپٹانے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ سامنے ہی ایک شاپنگ سینٹر تھا۔ جرار مریم اور حتیب کی شاپنگ کے ارادے سے وہاں چلا آیا تھا۔ علی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ تبھی علی سے پلٹ کر کوئی بات کرتے اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ 4 سال بچے کی انگلی تھامے اس کی انگلی کے اشارے کی سمت دیکھتے وہ یقیناً احسان الوی ہی تھے۔ جرار کو اپنی بصارت کی خوش نصیبی پر جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ علی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو حیران رہ گیا۔
جبکہ جرار مکینکی انداز میں ان کی سمت بڑھنے لگا تھا، یوں جیسے کسی نے اس پر کوئی اسم پھونک دیا ہو اور اسے پابند کر دیا ہو۔ علی نے اسے روکنا چاہا لیکن پھر رک گیا، کیا پتہ اس طرح اس کے سسکتے دل کو قرار آ جاتا۔ لا جان، احسان علوی کے قریب پہنچ کر اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنے بیٹے کی کسی بات پر وہ مسکراتے ہوئے پلٹے تھے۔ پہلی نظر میں تو وہ اس کو پہچانے ہی نہیں تھے۔ کمزور اور حنیف سا وجود، ڈھیلی ڈھالی رنگت، بڑی ہوئی شیو، گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، قلموں سے سفید ہوتے بال، یوں لگتا تھا 5 سال نہیں 5 صدیاں بیت گئی ہوں جرار علوی پر۔ لالا جان، وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گیا تھا۔ ایک عرصے بعد اس مہک نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ احسان کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے درستی سے اسے جھٹک کر خود سے دور کیا تھا۔ لالا جان، وہ تو صدمہ زدہ سا رہ گیا تھا۔ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں، انہوں نے وارننگ کے انداز میں انگلی اٹھاتے سختی سے کہا تھا اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے آگے بڑھے تھے۔ پلیز لالا جان، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ مریم کے گھر والوں نے بھی تو معاف کر دیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جرار نے ان کے ہاتھ تھامتے گر گڑا کر کہا تھا۔ معاف کر دیا مریم کے گھر والوں نے تو ان کا کون سا ایسا نقصان ہوا تھا جو وہ تمہیں معاف نہ کرتے؟ نقصان تو ہم نے اٹھائے۔ میرے ماں باپ تمہارے دیے ہوئے صدمے کے سبب اس دنیا سے چلے گئے، میری بہن دوبارہ بس کر اجڑ گئی، ہمارا پورا گھرانہ اجڑ گیا، اور تم کہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں؟ کبھی نہیں میر یاور علی خان، کبھی نہیں۔ وہ نفرت سے کہتے پلٹ گئے تھے اور وہ ساکت و جامد سا کھڑا رہ گیا تھا۔ کتنے عرصے سے ہے اس کی یہ حالت؟ ولید بخار سے جلتے جرار کا چیک اپ کر رہا تھا۔ کراچی سے واپسی پر علی اسے ولید کی طرف لے آیا تھا۔ بخار تو اکثر رہتا ہے سردار کو، اور ٹھنڈ بھی لگتی ہے، سب ٹھیک تو ہے نا ولید صاحب؟ کوئی پریشانی والی بات ہے کیا؟ ولید کے پوچھنے پر علی نے پریشانی سے پوچھا۔ ولید کے چہرے پر تفکر کے سائے تھے۔ پریشانی والی بات ہے، خیر دن نکلنے دو، پھر اس کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤں گا، ولید نے پرسوچ لہجے میں کہا، پھر اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کی ہدایت دیتا کمرے سے چلا گیا۔ میری فکر چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں اس طرف توجہ دو۔ تم جلد از جلد لالا جان سے ملو اور مجھے بتاؤ کہ وہ سب کیسے ہیں، آخر کیا ہوا ہے۔ وہ ان جملوں کو دہرانے کی سکت نہیں رکھتا تھا جو احسان سے اس نے سنے تھے۔ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ اپنی عمر سے 2 گنا بڑے صدیوں کے مریض نظر آتے ہو، ولید نے خفگی سے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، مر نہیں رہا ہوں جو تمہیں اتنی فکر لاحق ہو رہی ہے۔ تم نے نہیں کرنا میرا کام تو مت کرو، میں خود کسی نہ کسی طرح معلوم کروا لوں گا، جرار خفگی سے کہتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ کیا بے وقوفی ہے جرار، میں تمہارا کام کروں گا لیکن اس شرط پر کہ پہلے تم بلڈ ٹیسٹ کرواؤ۔ ولید نے شرط رکھی، پہلے تم کراچی سے ہو کر آ جاؤ، پھر تمہارے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ جرار نے شرط مانتے کہا تھا۔ ولید نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جرار کو میڈیسن کا پابندی سے استعمال کرنے کا کہہ کر چلا گیا تھا اور جرار انتظار کی سولی پر لٹک گیا تھا۔ تمہارے جانے کے 1.5 سال بعد ہی انکل کی وفات ہو گئی اور ان کے کچھ عرصے بعد ہی آنٹی بھی۔ ولید کی شام تک واپسی ہوئی تھی۔ زرمیم آپا کو شمس بھائی نے طلاق دے دی تھی۔ بڑا بیٹا شمس بھائی کے پاس ہے اور چھوٹے بیٹے کو تمہاری سرداروں سے لا تعلقی کا جاننے کے بعد شمس نے زری آپا کو دے دیا۔ زرمیم آپا کی دوسری شادی ہوئی تھی مومنہ بھابھی کے بھائی سے، مگر کچھ عرصے بعد ہی ان کے شوہر کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی۔ اپنی بیٹی دینیا کے ساتھ زرمیم آپا ایک بار پھر اپنے بھائی کی دہلیز پر آن بیٹھی تھیں۔ شفیق احمد نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ احسان لالا کی شادی ان کی طے شدہ تاریخ پر سادگی سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا ہے کبیر۔ میں نے تمام معلومات تمہیں پہنچا دی ہیں، اب تم چل کر بلڈ ٹیسٹ کرواؤ۔ ولید ایک تسلسل سے بتانے کے بعد اختتام پر بولا تھا، مگر جرار اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا رہ گیا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر ولید اسے سمجھاتا رہا تھا لیکن اس پر گویا اثر ہی نہ ہوا تھا۔ ولید کے شدید اصرار کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ علی کے ساتھ حویلی کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور حویلی میں ایک نئی اطلاع اس کی منتظر تھی۔ میر شیر علی خان کے منجلے بیٹے نے بڑے بھائی کو گولی مار دی تھی اور تاحال فرار تھا۔ حویلی میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، بی بی جان غم سے نڈال تھیں۔ سوم کے بعد جرار علی کے ساتھ مریم اور خطیب کو لینے چلا گیا تھا۔ مریم کو راستے میں ہی اس نے بڑے بھائی کی ڈیتھ کا بتا دیا تھا، وہ تو ششد رہ گئی تھی۔
کیا بات ہے، آپ جب سے گھر آئے ہیں خاموش اور پریشان ہیں؟ مومنہ نے چائے کا کپ اپنے مجازی خدا کے سامنے رکھا اور ان کی گود میں سوئے کبیر کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ آج شاپنگ سینٹر میں مجھے جرار ملا، بہت کمزور۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچانا ہی نہیں تھا، وہ بے ساختہ کہہ گئے۔ مومنہ حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھیں۔ اتنے سالوں میں انہوں نے پہلی بار احسان الوی کے منہ سے جرار کا ذکر سنا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اسے گرم کر لاؤں؟ مومنہ سے نگاہیں چراتے کہا گیا۔ جی کہتے مومنہ نے چائے اٹھائی اور کمرے سے چلی گئی تھیں۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، وہ جس بھی حالت میں ہے اپنی خواہش و منشا سے ہے، انہوں نے تلخی سے سوچتے سر جھٹکا۔ مریم سے وہ احسان سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں زیادہ دن چھپا نہیں سکا۔ مریم نے زندگی میں دوسری بار اسے اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ وہ ہر بات کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ مریم نے بہت مشکل سے اسے پرسکون کیا تھا اور ٹرینکولائزر دی تھی اسے۔ کچھ دن لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس کی گہری نلاہٹ کہیں دھندلا گئی تھی۔ میر شیر علی خان کے منجلے بیٹے کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ میر شیر علی خان انہی مسئلوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا پھانسی پر چڑھنے جا رہا تھا۔ آج کل اسے کچھ کچھ احساس جرم ہو رہا تھا، اس نے جو کچھ جرار کے ساتھ کیا تھا۔ کیا بات ہے، آج ڈسپینسری نہیں جانا؟ اسے کسمندی سے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر مریم نے دریافت کیا تھا۔ نہیں، سینے میں کچھ درد سا ہے اور وامٹ جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ خطیب کہاں ہے؟ اسکول گیا ہوا ہے کیا؟ اس نے آنکھیں موندے دریافت کیا۔ جی، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو کوئی میڈیسن لے لیں، مریم نے کپڑے الماری میں رکھتے کہا تھا۔ نہیں، بس ایسے ہی ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اسی انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ جی اچھا کہتی کمرے سے چلی گئی تھی اور یہ مریم کے جانے کے ٹھیک 5 منٹ کی بات تھی۔ اسے یکدم الٹی آئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا باتھ روم میں داخل ہو کر واش بیسن پر جھکا تھا اور منہ سے فوارے کی صورت نکلتے سرخ مادے نے اس کی آنکھوں کو خوف و حیرت سے پھیلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کتنا وقت ہے میرے پاس ڈاکٹر؟ وہ اگلے دن حیدرآباد آیا تھا اکیلا، علی کو ساتھ نہ لایا تھا۔ آپ کا کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے مسٹر الوی، ہو سکتا ہے آپ 6 ماہ زندہ رہیں یا سال یا سالوں، ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ڈاکٹر نے بے چارگی سے کہا تھا۔ آپ کو ہاسپٹلائز ہونا چاہیے، ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے، ڈاکٹر نے کچھ ٹھہر کر کہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک جھوٹی تسلی تھی۔ جی آپ کا شکریہ، اس نے بامشکل تمام یہ الفاظ ادا کیے تھے اور وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، محبت تمہیں دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے جرار الوی، جتنی محبتیں تم نے زندگی میں سمیٹی تم سب کے مقروض ہو، کسی ایک کا بھی حق ادا نہ کر سکے، اور اب زندگی کے پاس مہلت نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے سوچا، پھر آنکھوں سے گلاسز اتارتے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو صاف کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بیک وقت مریم اور حتیب کے چہرے گھومے تھے۔ مجھے اپنی زندگی میں ہی انہیں محفوظ کرنا ہوگا، میں ان کے حوالے سے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے سوچا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار نمی کی چادر تن رہی تھی، جیسے وہ دائیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتا جاتا تھا اور ڈرائیو کرتا جاتا تھا۔ ولید کے گھر پہنچ کر جب اس نے ولید کو بتایا تو کتنے ہی لمحے وہ صدمے سے کنگ اسے دیکھتا رہا تھا، پھر بے ساختہ جرار کے گلے لگا۔ جرار نے اسے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ لیا تھا، ساتھ ہی حتیب اور مریم کے لیے محفوظ جگہ پر رہائش کا بندوبست کرنے کا بھی کہا۔ اس کے جانے کے بعد ولید ڈھہ جانے والے انداز میں اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔